अगली सुबह मैं अपने कमरे के ऐन बीच बैठा एक के बाद एक तोहफों के डब्बे फाड़ता चला जा रहा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये सब कर ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं हर चीज पर बस एक बेदिली सी नजर डालता और उसे कमरे के एक कोने में उछाल देता। वहाँ ढेर लगता जा रहा था। एक पोलराइड कैमरा, एक ट्रांजिस्टर रेडियो, एक बच्चों की खिलौना ट्रेन और नकद रकम से भरे कई बंद लिफाफे। मुझे मालूम था कि ना मैं इस पैसे को कभी खर्च करूंगा, ना रेडियो सुनूंगा और ना ही वो बरकी ट्रेन कभी मेरे कमरे में अपनी पटरियों पर दौड़ेगी। मुझे उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए था। ये सब खून की कमाई थी। अगर मैं वो टूर्नामेंट ना जीतता तो बाबा कभी मेरे लिए ऐसी महफिल न सजाते। बाबा ने मुझे दो तोहफे दिए। उनमें से एक ऐसा था जो मोहल्ले के हर बच्चे की हसरत भरी निगाहों का मरकज था। बिल्कुल नई स्टिंगरे साइकिल, तमाम साइकिलों की बादशाह। पूरे काबुल में गिनती के चंद ही बच्चों के पास नई स्टिंगरे थी और अब मैं भी उन्हीं में शामिल हो चुका था। इसके ऊंचे उभरते हुए हैंडल थे जिन पर स्याह रबड़ के गिरफ्तें लगी हुई थी और उसकी मशहूर लंबी खमदार नशिस्त थी। उसके पहियों की तीलियां सुनहरी रंग की थीं और फौलादी ढांचा शौक सुर्ख, बिल्कुल टॉफी सेब की मानंद या फिर खून जैसा। कोई और बच्चा होता तो फौरन साइकिल पर सवार होकर पूरी गली में इधर उधर फिरता रहता। चंद माह पहले शायद मैं भी यही करता। तुम्हें पसंद आई? बाबा ने कहा। वो मेरे कमरे के दरवाजे से टेक लगाए खड़े थे। मैंने झिझकते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और जल्दी से शुक्रिया कह दिया। दिल चाहता था कि कुछ और कह पाता, मगर हिम्मत ना हुई। हम साइकिल की सैर को जा सकते हैं, बाबा ने कहा। ये एक दावत थी, मगर बस आधे दिल से दी गई, शायद बाद में। मैं कुछ थका हुआ हूँ, मैंने कहा। ठीक है, बाबा बोले। बाबा जी, आतिशबाजी के लिए शुक्रिया, मैंने कहा। यह भी एक ऐसा शुक्रिया था जो आधे दिल से अदा किया गया था। आराम कर लो, बाबा ने कहा और अपने कमरे की तरफ चल दिए। बाबा का दिया हुआ दूसरा तोहफा, और उसके लिए उन्होंने मेरा इंतज़ार भी नहीं किया कि मैं उसे खुद खोलूं। एक कलाई वाली घड़ी थी। उस घड़ी का डायल नीला था और उस पर सुनहरी सुइयां बनी थीं जो बिजली की कोनों जैसी दिखाई देती थीं। मैंने उसे कलाई पर बांधने की जहमत तक ना की। उसे भी मैंने कमरे के कोने में पड़े खिलौनों के ढेर पर फेंक दिया। सिर्फ एक तोहफा ऐसा था जिसे मैंने उस ढेर पर नहीं उछाला। रहीम खान की चमड़े में जिल्द बंद नोटबुक। वही वाहिद चीज थी जो मुझे खून की कमाई महसूस नहीं होती थी। मैं अपने बिस्तर के किनारे बैठ गया, नोटबुक को हाथों में उलट पुलट कर देखता रहा और रहीम खान की वो बातें याद करता रहा जो उन्होंने उमैरा के बारे में कही थी, कि आखिरकार उसके वालिद का उसे नज़रअंदाज कर देना ही बेहतर साबित हुआ था। वो तकलीफ में मुब्तला हो जाती, जैसे कभी काका हुमायूं का प्रोजेक्टर एक ही स्लाइड पर अटक जाता था। वैसे ही एक मंजर बार बार मेरे जहन में चमकने लगा। हसन झुका हुआ सर, आसिफ और वली को मशरूबात पेश करता हुआ। शायद यही बेहतर था, उसकी तकलीफ कुछ कम हो जाती और मेरी भी। जो भी हो, एक बात अब साफ हो चुकी थी कि हम दोनों में से किसी एक को जाना था। उसी दोपहर के बाद मैंने स्टिंगरे साइकिल को उसकी पहली और आखिरी सवारी के लिए निकाला। मैंने गली के एक चक्कर में 2-3 बार पैडल चलाए और फिर वापस लौट आया। मैं गाड़ियों के रास्ते से गुजरता हुआ पिछले सैन तक गया, जहां हसन और अली पिछली रात की तकरीब का फैला हुआ सामान समेट रहे थे। कागजी गिलास, मसली हुई नैपकिनें और खाली मशरूबात की बोतलें सैन में बिखरी पड़ी थीं। अली कुर्सियां तय करके दीवार के साथ लगा रहा था। उसने मुझे देखा और हाथ हिलाया। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम अली, मैंने भी हाथ हिलाते हुए कहा। उसने एक उंगली उठाकर कहा कि इंतजार करो और अपने रिहायशी कमरे की तरफ चल दिया। कुछ लम्हों बाद वो कुछ हाथ में लिए बाहर आया। गुज़िश्ता रात हसन और मुझे मौका ही नहीं मिला कि हम तुम्हें ये दें, उसने मुझे एक डब्बा देते हुए कहा। ये मामूली है और तुम्हारी शान के मुताबिक भी नहीं है आमिर आगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फिर भी तुम्हें पसंद आएगा। सालगिरह मुबारक। मेरे हल्क में कुछ अटक गया। शुक्रिया अली, मैंने कहा। दिल चाहता था कि उन्होंने मुझे कुछ न दिया होता। मैंने डब्बा खोला और उसमें बिल्कुल नई शाहनामा मिली। वो एक सख्त जिल्द वाली थी जिसमें हर इक्तिबास के नीचे रंगीन शफाफ तस्वीर थी। यहाँ फरंगीस अपने नौमौलूद बेटे कई खुसरो को देख रही थी। अफरासियाब अपने घोड़े पर सवार तलवार उठाए अपनी फौज की क़यादत कर रहा था और ज़ाहिर है रुस्तुम अपने बेटे जंगजू सोराब पर मोहलिक ज़र्ब लगा रहा था। ये बहुत खूबसूरत है, मैंने कहा। हसन ने कहा था कि तुम्हारी कॉपी पुरानी और फटी हुई थी और कुछ सफ़ात भी गायब थे, अली ने कहा। उसमें सब तस्वीरें हाथ से कलम और स्याही से बनाई गई हैं।
اس نے فخر سے کہا، ایک ایسی کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے جسے نہ تو وہ خود پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی اس کا بیٹا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، میں نے کہا، اور وہ واقعی خوبصورت بھی تھی، اور میرا شبہ تھا مہنگی بھی ہوگی۔ میں علی کو بتانا چاہتا تھا کہ کتاب نہیں بلکہ میں کتاب کے لائق نہیں ہوں۔ میں دوبارہ سائیکل پر سوار ہوا۔ حسن کا شکریہ کہنا، میں نے کہا۔ آخر کار میں نے کتاب کو بھی اپنے کمرے کے کونے میں تحائف کے ڈھیر پر پھینک دیا، لیکن میری نظریں بار بار اسی کی طرف جاتی رہیں، اس لیے میں نے اسے ڈھیر کے نیچے دفن کر دیا۔ اس رات سونے سے پہلے میں نے بابا سے پوچھا کہ کیا انہوں نے میری نئی گھڑی کہیں دیکھی ہے۔ اگلی صبح میں اپنے کمرے میں انتظار کرنے لگا کہ علی باورچی خانے میں ناشتے کی میز صاف کر لے۔ انتظار کیا کہ وہ برتن دھو لے، کاؤنٹر صاف کر دے۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا اور انتظار کرتا رہا جب تک علی اور حسن خالی ویل چیئرز کو آگے دھکیلتے ہوئے بازار کے لیے سودا لینے نہ چلے گئے۔ پھر میں نے تحائف کے ڈھیر سے کچھ نقدی والے لفافے اور اپنی نئی گھڑی نکالی اور پھر کچھ تیز تیز قدموں سے باہر نکلا۔ میں بابا کے مطالعہ کے کمرے کے سامنے رک گیا اور کان لگایا۔ وہ صبح سے وہاں فون کالز کر رہے تھے، اب وہ کسی سے بات کر رہے تھے اگلے ہفتے آنے والے قالینوں کے ایک جہاز کے بارے میں۔ میں نیچے اترا، سین پار کیا اور علی اور حسن کے رہائشی کمرے میں ایک درخت کے پاس داخل ہوا۔ میں نے حسن کا گدا اٹھایا اور اپنی نئی گھڑی اور چند افغانی نوٹ اس کے نیچے رکھ دیے۔ میں نے مزید 30 منٹ انتظار کیا، پھر میں نے بابا کے دروازے پر دستک دی اور وہ بات بتا دی جو میں امید کرتا تھا کہ شرمندگی بھری جھوٹوں کی لمبی قطار میں آخری ہوگی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے میں نے دیکھا کہ علی اور حسن گوشت، نان، پھل اور سبزیوں سے بھرے ریڑھیوں کو سین کے راستے اوپر دھکیل رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بابا گھر سے باہر آئے اور علی کے پاس چل دیے۔ ان کا منہ ہل رہا تھا مگر میں ان کی بات سن نہیں سکتا تھا۔ بابا نے گھر کی طرف اشارہ کیا اور علی نے سارے لا دیا، پھر وہ الگ ہو گئے۔ بابا واپس گھر آ گئے۔ علی حسن کے ساتھ اپنے جھونپڑے کی طرف چل دیا۔ چند لمحوں بعد بابا نے میرے دروازے پر دستک دی۔ ہم سب بیٹھ کر اس بات کو طے کریں گے۔ میں بابا کے اسٹڈی روم میں گیا اور چرمی صوفوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ حسن اور علی کو بھی ہمارے ساتھ شامل ہونے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا۔ ان کی لال سوجی ہوئی آنکھوں سے مجھے پتہ چل گیا کہ وہ دونوں روتے رہے تھے۔ وہ بابا کے سامنے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کب اور کیسے اس قسم کا دکھ دینے کے قابل بن گیا۔ بابا نے براہ راست سوال کیا، کیا تم نے یہ پیسے چرائے؟ کیا تم نے عامر کی گھڑی چرائی حسن؟ حسن کا جواب ایک لفظ میں آیا، باریک اور کھردری آواز میں، ہاں۔ میں چونک گیا جیسے کسی نے مجھے تھپڑ مار دیا ہو۔ میرا دل ڈوب سا گیا اور میں تقریباً سچ اگل ہی دیتا۔ پھر مجھے سمجھ آ گئی یہ حسن کی میرے لیے آخری قربانی تھی۔ اگر وہ انکار کر دیتا تو بابا اس کی بات پر یقین کر لیتے، کیونکہ ہم سب جانتے تھے کہ حسن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر بابا اس پر یقین کر لیتے تو الزام مجھ پر آتا، مجھے وضاحت دینی پڑتی اور میں اپنی اصل حقیقت کے ساتھ بے نقاب ہو جاتا۔ بابا مجھے کبھی بھی معاف نہ کرتے، اور اسی خیال نے ایک اور حقیقت بھی واضح کر دی۔ حسن جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ میں نے اس گلی میں سب کچھ دیکھا تھا، کہ میں وہاں کھڑا رہا اور کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ غداری کی، اور اس کے باوجود وہ ایک بار پھر مجھے بچا رہا تھا، شاید آخری بار۔ اس لمحے مجھے اس سے بے پناہ محبت محسوس ہوئی، ایسی محبت جو میں نے پہلے کبھی کسی سے نہیں کی تھی، اور میرا دل چاہا کہ میں سب کو بتا دوں کہ اصل مجرم میں ہوں، میں ہی گھاس میں چھپا ہوا سانپ ہوں، جھیل کا وہ جن، جھیل کا وہ بھوت۔ میں اس قربانی کے لائق نہیں تھا، میں جھوٹا تھا، فریبکار تھا اور چور تھا، اور میں سچ بتا ہی دیتا، مگر یہ کہ میرے اندر کا ایک حصہ خوش بھی تھا، خوش اس بات پر کہ یہ سب کچھ جلد ختم ہو جائے گا، بابا انہیں رخصت کر دیں گے، کچھ درد ہوگا مگر زندگی آگے بڑھ جائے گی۔ میں یہی چاہتا تھا، آگے بڑھنا، بھول جانا، ایک صاف صفحے سے دوبارہ زندگی کا آغاز کرنا۔ میں دوبارہ سانس لے پانا چاہتا تھا، میں دوبارہ آزادی سے سانس لینا چاہتا تھا، مگر بابا نے یہ کہہ کر مجھے ششدر کر دیا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ معاف؟ مگر چوری تو وہ واحد گناہ تھا جس کی کوئی معافی نہیں تھی، تمام گناہوں کی جڑ۔ جب تم کسی انسان کو قتل کرتے ہو تو تم ایک زندگی چرا لیتے ہو، تم اس کی بیوی سے شوہر کا حق چھین لیتے ہو، اس کے بچوں سے باپ کا حق چھین لیتے ہو۔ جب تم جھوٹ بولتے ہو تو تم کسی کا سچ جاننے کا حق چرا لیتے ہو، جب تم دھوکہ دیتے ہو تو انصاف کا حق چرا لیتے ہو۔ چوری سے بڑھ کر کوئی عمل زیادہ ذلیل نہیں۔ کیا بابا نے مجھے اپنی گود میں بٹھا کر یہی باتیں نہیں کہی تھیں؟ پھر وہ حسن کو یوں آسانی سے کیسے معاف کر سکتے تھے؟ اور اگر بابا یہ سب معاف کر سکتے تھے تو پھر وہ مجھے اس بات پر کیوں معاف نہ کر سکے کہ میں وہ بیٹا نہیں بن سکا جو وہ ہمیشہ چاہتے تھے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ ہم جا رہے ہیں آغا صاحب، علی نے کہا۔ کیا؟ بابا نے کہا اور ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہم اب یہاں نہیں رہ سکتے، علی نے کہا۔ مگر میں نے اسے معاف کر دیا ہے علی، تم نے سنا نہیں؟ بابا بولے۔ اب ہمارے لیے یہاں زندگی ناممکن ہو چکی ہے،
آغا صاحب ہم جا رہے ہیں۔ علی نے حسن کو اپنی طرف کھینچا اور اپنے بیٹے کے کندھے کے گرد بازو لپیٹ لیا۔ یہ ایک حفاظتی انداز تھا اور میں جانتا تھا کہ علی اسے کس سے بچا رہا ہے۔ علی نے میری طرف دیکھا اور اس کی سرد بے رحم نگاہ میں نے سمجھ لیا کہ حسن نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، سب کچھ۔ آصف اور اس کے دوستوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، پتنگ کے بارے میں، میرے بارے میں۔ عجیب بات یہ تھی کہ مجھے سکون سا محسوس ہوا کہ کم از کم کوئی تو مجھے ویسا جان گیا تھا جیسا میں حقیقت میں تھا۔ میں دکھاوا کرتے کرتے تھک چکا تھا۔ میں پیسے یا گھڑی کی پرواہ نہیں کرتا، بابا نے کہا، بازو پھیلائے، ہتھیلیاں اوپر کی طرف۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو، تمہارا مطلب کیا ہے؟ تم نہیں جا سکتے، ایسا ناممکن ہے۔ معاف کیجئے آغا صاحب، لیکن ہمارے بیگ پہلے ہی تیار ہیں، ہم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ بابا اٹھے، ان کے چہرے پر غم تھا۔ علی، کیا میں نے تمہاری اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کی؟ کیا میں تم اور حسن کے ساتھ اچھا نہیں رہا؟ تم وہ بھائی ہو جو مجھے کبھی نہیں ملا۔ علی، تمہیں یہ معلوم ہے، برائے مہربانی یہ مت کرو۔ اس سب کو زیادہ مشکل نہ بنائیں آغا صاحب، علی نے کہا۔ اس کے منہ میں ایک جھٹکا سا آیا اور ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے میں نے ایک کرا دیکھی۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا گہرا درد پیدا کر دیا ہے، جس درد کے سیاہ سایوں کو میں نے ہم سب پر مسلط کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ علی کا بے حس چہرہ بھی اس غم کو نہیں چھپا سکا۔ میں نے اپنے آپ کو حسن کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا، لیکن اس کا سر جھکا ہوا تھا، اس کے کندھے جھک چکے تھے اور اس کی انگلی اس کی قمیض کے کونے میں ایک ڈھیلے دھاگے کو گھما رہی تھی۔ اب بابا التجا کر رہے تھے، کم از کم مجھے بتا دو، کیونکہ مجھے اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔ علی نے بابا کو کچھ نہ بتایا، جیسے اس نے اس وقت بھی احتجاج نہیں کیا جب حسن نے چوری قبول کی تھی۔ میں کبھی واقعی نہیں جان پاؤں گا، مگر میں تصور کر سکتا تھا کہ وہ دونوں اس چھوٹے سے جھونپڑے میں بیٹھے ہیں، روتے ہوئے۔ حسن اس سے التجا کر رہا ہے کہ مجھے ظاہر نہ کرے، لیکن میں یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ علی کو اس کے وعدے کو پورا رکھنے میں کتنی ضبط کی ضرورت ہوئی ہوگی۔ کیا تم ہمیں بس اسٹیشن تک لے جاؤ گے؟ میں تمہیں یہ کرنے سے منع کرتا ہوں، بابا نے زور سے کہا۔ کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ احترام کے ساتھ آغا صاحب، آپ مجھے کسی بھی چیز سے روک نہیں سکتے، علی نے کہا۔ ہم اب آپ کے لیے کام نہیں کرتے۔ تم کہاں جاؤ گے؟ بابا نے پوچھا۔ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ہزارہ جات، اپنے کزن کے پاس۔ ہاں آغا صاحب، کیا آپ ہمیں بس اسٹیشن تک لے جائیں گے؟ پھر میں نے دیکھا کہ بابا وہ کر رہے ہیں جو پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ رو رہے تھے۔ ایک بالغ اور بڑے مرد کو روتے دیکھ کر مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا۔ بابا کو روتے ہوئے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ برائے مہربانی، بابا کہہ رہے تھے، مگر علی پہلے ہی دروازے کی طرف مڑ چکا تھا۔ حسن اس کے پیچھے تھا۔ میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ بابا نے یہ کیسے کہا۔ ان کی التجا میں جو درد تھا، اس سے مجھے خوف آنے لگا۔ کابل میں گرمیوں میں بارش بہت کم ہوتی تھی۔ نیلا آسمان بلند اور دور کھڑا رہتا۔ سورج گردن کے پچھلے حصے پر جلا دینے والے لوہے کی طرح تپتا۔ وہ ندیاں جہاں حسن اور میں سارا بہار پتھر اچھالتے رہتے خشک ہو گئی تھی اور رکشے گزرتے وقت گرد اڑا رہے تھے۔ لوگ دوپہر کی 10 رکعت نماز کے لیے مسجد جاتے اور پھر کسی چھاؤں میں پناہ لے کر آرام کرتے، شام کی ٹھنڈک کا انتظار کرتے۔ گرمیوں کا مطلب تھا لمبے اسکول کے دن، اور وہ بھی تنگ کرنے والے، ہوا نہ آنے والے کلاس رومز میں پسینے میں لتھڑے ہوئے، قرآن کی آیات یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اور ان مشکل عجیب عربی الفاظ کے ساتھ جدوجہد کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ مکھیاں ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کرنا جب مولوی اپنی رٹ لگا رہا ہو، اور گرم ہوا اپنے ساتھ اسکول کے صحن کے پار موجود بیت الخلاء کی بدبو لے آئے، اور باسکٹ بال کے ٹوٹے پھوٹے کورٹ میں ہر طرف گرد اڑ رہی ہو۔ مگر اس دوپہر بارش ہوئی جب بابا علی اور حسن کو بس اسٹیشن لے گئے۔ کڑک بھرے بادل آسمان پر چھا گئے، آسمان لوہے جیسا سرمئی دکھائی دینے لگا۔ چند ہی منٹوں میں بارش زور و شور سے شروع ہو گئی۔ پانی کی بوندوں سے پیدا ہونے والی سرسراہٹ کانوں میں بھر گئی۔ بابا خود انہیں بامیان لے جانے کی پیشکش کر چکے تھے، مگر علی نے انکار کر دیا۔ میرے کمرے کی دھندلی بارش سے بھیگی کھڑکی کے ذریعے میں نے دیکھا کہ علی تنہا سوٹ کیس اٹھا کر، جس میں ان کا سارا سامان تھا، بابا کی گاڑی تک لے جا رہا ہے جو گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ حسن اپنا گدا اپنے پیچھے اٹھائے ہوئے تھا، جسے سختی سے رول کر کے رسی سے باندھا گیا تھا۔ اس نے اپنے تمام کھلونے خالی جھونپڑے میں چھوڑ دیے تھے۔ میں نے اگلے دن یہ دریافت کیا، وہ بھی کمرے کے کونے میں تھے، بالکل ویسے ہی جیسے میرے کمرے میں سالگرہ کے پائلڈ تحائف پڑے تھے۔ بارش کی چھوٹی چھوٹی بوندیں میری کھڑکی سے نیچے بہہ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ بابا نے ٹرنک زور سے بند کیا۔ وہ پہلے ہی بھیگ چکے تھے اور وہ ڈرائیونگ کی طرف چل پڑے۔ جھک کر پچھلی سیٹ میں بیٹھے علی سے کچھ کہا، شاید آخری کوشش تھی کہ وہ اپنا فیصلہ بدل دے۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بات کرتے رہے۔ بابا بھیگتے رہے، جھک کر ایک بازو کار کی چھت پر رکھے وہ ان سے باتیں کرتے رہے۔
जब वो सीधे हुए तो मैंने देखा कि उनके कंधे झुके हुए थे और उनमें जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। वो ज़िंदगी जो मैंने पैदाइश से उनमें देखी थी। बाबा गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी की हेडलाइटें रोशन हुईं और दूर तक रोशनी हो गई। अगर ये कोई हिंदी फ़िल्म होती जैसे हसन और मैं देखते थे तो ये वो हिस्सा होता जहाँ मैं बाहर दौड़ता, नंगे पाँव बारिश के पानी में छलांगे लगाता, मैं गाड़ी के पीछे दौड़ता, चिल्लाता कि रुक जाओ। हसन को पीली सीट से खींचता और कहता कि मुझे मुआफ़ कर दो। मेरे आंसू बारिश के पानी में घुल जाते, हम बारिश में गले लगते। मगर ये कोई हिंदी फिल्म नहीं थी। मैं माफ़ी चाहता था मगर ना रोता और ना ही रो सका, ना गाड़ी के पीछे दौड़ा। मैंने देखा कि बाबा की गाड़ी कॉर्नर से दूर जा रही है और इसके साथ वो शख्स भी जा रहा था जिसका पहला कहा हुआ लफ्ज़ मेरा नाम था। मैंने एक आखिरी धुंधली नज़र हसन पर डाली जो पिछली सीट में झुका हुआ था। इससे पहले कि बाबा कार को गली के कोने से मोड़ें, वो वही कोना था जहां हमने इतनी बार मिलकर मुख्तलिफ खेलें खेली थीं। मैं पीछे हटा और जो कुछ देखा वो सिर्फ बारिश थी, खिड़की के शीशों से गुजरती हुई, जो पिघली हुई चांदी जैसी लग रही थी।